जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब, और वो सिलसिला जो उस हदीस का जारी है रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब हम रजब में रोज़े रखेंगे तो हमें क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज जो नंबर है जिस हदीस का, वो है कि जब हम रजब में 13 दिन के रोज़े रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या इनायत फरमाएगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रजब में 13 दिन रोज़े रखे उसके लिए क़यामत के दिन अर्श के साए में से सब्ज़ याकूत से बना दस्तरखान बिछाया जाएगा, जिसको ऐसे मोतियों से मजबूत किया गया होगा कि जिसकी वुसअत दुनिया से 70 गुना ज़्यादा होगी। जिस दस्तरखान के ऊपर मोती और याकूत से बने हुए प्याले होंगे और जिनमें से हर प्याले में 70,000 किस्मों के खाने होंगे, जिनमें से एक का रंग दूसरे से नहीं मिलता होगा और ना ही एक का जायका दूसरे के जायके से। इस दस्तरखान से इस रोज़ेदार को खाना नसीब होगा, जबकि उस वक्त लोग शदीद तकलीफ़ में और बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। सुभान अल्लाह। फ़कत रजब में रोज़ा रखेंगे तो परवरदिगार आलम उस दिन, जिस दिन जैसा कि फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस दिन लोग शदीद तकलीफ़ और बहुत बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार होंगे, उस दिन वो किस दस्तरखान से खाना नोश फरमा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 14 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसे सवाब में ऐसी चीज़ अता फरमाएगा जिसको ना किसी आँख ने देखा है और ना किसी कान ने इसके बारे में सुना है और ना ही किसी इंसान के दिल से इसके बारे में कोई ख्याल गुजरा है। जन्नत के ऐसे महल की जिनकी बुनियादें दर और याकूत पर हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसी चीज़ें परवरदिगार आलम अता फरमाएगा जो शख्स 14 दिन के रोज़े रखेगा, यानी कि किसी इंसान ने, किसी आँख ने, किसी ना कान ने, जैसा कि फरमाया है, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना होगा और ना किसी आँख ने उसके बारे में देखा होगा। ऐसा महल जो है परवरदिगार आलम इनायत फरमाएगा। सवाबुल अमाल से आपके साथ ये हदीस शेयर हो रही है। अब बढ़ते हैं और आपके साथ रजब का छोटा सा अमल कि अगर हम छोटी सी ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें परवरदिगार आलम क्या इनायत फरमाएगा। और मफातिहुल जिन्ना में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स माह रजब की रातों में से किसी एक रात में, माह रजब की रातों में से किसी भी एक रात में आप ये नमाज़ पढ़ लें, माह रजब की रातों में से किसी एक रात में 2 रकत नमाज़ पढ़े, हर रकत में हम एक बार हम जैसे हम पढ़ते हैं और एक बार कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून अगर आप पढ़ें, और फिर 3 बार सूरह तौहीद कुलु अल्लाहु अहद जो है सूरह तौहीद, तो खुदा उसके तमाम गुनाहों को अज़राह करम बख्श देगा। अगर आप अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं तो एक छोटा सा अमल है कि माह रजब में किसी भी एक रात में अगर आप ये पढ़ लें 2 रकत नमाज, जिसमें से हर रकत में एक बार हम, एक बार सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून, और फिर 3 बार सूरह तौहीद, तो खुदा उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इतना छोटा सा अमल है रजब में, और देखेंगे कितनी खूबसूरत हदीस है रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हम छोटा सा अमल करेंगे और हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज जिस सूरा के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान पाक में हमारे लिए ख़जाने छुपे हैं और बेशक हमें इन ख़जानों से फ़ायदा उठाना है और देखना है कि इनमें क्या क्या है। और आज हम सूरह फजर की बात करेंगे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरह फजर को वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में पढ़ो, सूरह फजर को वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में पढ़ो। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सूरा है, जो इसकी तिलावत करेगा वो क़यामत वाले दिन जन्नत में हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम के मुकाम पर होगा। बेशक खुदा अजीज़ व हकीम है। सुभान अल्लाह। फ़कत छोटा सा ये अमल के सूरह फजर को वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में पढ़ेंगे तो इमाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सूरा है सूरह फजर। तफसीर बुरहान, सवाबुल अमाल, तफसीर साफ़ी और बेशुमार इसके रेफरेंसेस हैं, तो ज़रूर इसको आप अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में पढ़ा करें। और जो इसकी तिलावत करेगा क़यामत वाले दिन मौला हुसैन के मुकाम पर होगा। बेशक खुदा अजीज़ व हकीम है।
آگے بڑھتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا یعنی کہ سورہ فجر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے افراد کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دے گا. یعنی جس نے اس کی دنیا میں جو ہے وہ تلاوت کی ہوگی ان افراد کے برابر جو ہے آپ کے گناہ ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت والے دن اسے نور عطا کرے گا. اور اولاد نرینہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں ہر حدیث کا ریفرنس موجود ہے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم ریفرنس نہیں دیتے. اگر آپ چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں, بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہر حدیث کا ریفرنس ہم نہیں دیتے. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دے دیا کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اس سورہ کو لکھ کر یعنی کہ سورہ فجر کو لکھ کر اپنی بیوی کو باندھ دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. دیکھیں اولاد رحمت ہے, برکت ہے. پروردگار عالم بیٹی دے اس پہ بھی خوش رہے بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں, بیٹا دے تب بھی خوش رہے. لیکن جن لوگوں کو بیٹے کی خواہش ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بھی ہو, وہ اس کو ضرور کریں. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فجر کو باندھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت جیسا کہ فرمایا ہے کہ جو سورہ کو لے کر اپنی بیوی کو باندھ دے, سورہ فجر کو لکھ کے اپنی بیوی کو باندھ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیٹا عنایت کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے یعنی کہ سورہ فجر کو 10 راتوں میں پڑھے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور باقی ایام میں پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور روشنی ہوگی. یعنی کہ اول کی 10 راتیں جو ہیں, اول ذی الحج زیادہ تر کہا جاتا ہے, احادیث میں موجود ہے, لیکن مہینے کی اول کی 10 راتیں جو ہیں پہلے سے لے کر 10 مثال کے طور پہ پہلے رجب سے 10 رجب یا کوئی بھی مہینے کی 10 راتیں جو ہیں اس میں اگر آپ سورہ فجر کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخشے گا اور جو شخص باقی ایام میں پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور روشنی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو دیں گے ایک اسم اعظم, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا ذہنی گروتھ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے. تمام کام کرتے ہیں لیکن ذہنی صلاحیتیں جو ہے نا وہ سلو ہوتی ہیں یا قدرتی طور پر یا ویسے بھی ذہن کی کمزوری ہوتی ہے یا پڑھائی میں کمزوری ہوتی ہے یا کن ذہنی ہوتی ہے. جو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 804 مرتبہ 804 ٹائمز یا سبوحو یا قدوسو 804 مرتبہ پڑھے, اس شرط کے ساتھ کہ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو 804 بار یا سبوحو یا قدوسو پڑھنا ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے. تو اور چوتھے روز صدقہ دے. آپ نے 4 دن پڑھا اور چوتھا روز جیسا آیا آپ نے صدقہ دینا ہے اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ خدا اسے کرامت عطا کرے گا اور کن ذہنی جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, تازہ ترین خبریں جیسے آغاز میں ذکر کیا کہ شمالی وزیرستان سڑک کنارے بم پھٹنے سے 9 اہلکار شہید ہو گئے اور یہ شہادتوں کی خبریں آپ آئے روز سنتے ہی ہیں, لیکن خاص طور پہ جب ایسے جوان جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے قسمیں اٹھائی ہوتی ہیں اور حلف اٹھا کے آتے کہ پاکستان پہ جو بھی آنچ آئے گی ہم اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچائیں گے, تو ایسا ہی کام ان 9 اہلکاروں نے کیا ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو حکومت اس وقت پاکستان ایک کام لگی ہوئی ہے جس میں کہ مذاکرات اور کمیٹیاں اس کی تشکیل دی گئی. 29 جنوری سے یہ کمیٹی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پھر اسی دوران وہ مارچ کا مہینہ بھی آیا, فروری کا مہینہ آیا, جب اگر ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جاتا تو بہت آسانی کے ساتھ شاید ہم ایسی جو خبریں آج یا خدا نخواستہ آئندہ بھی سنیں گے ان سے ہم بچ سکتے تھے. لیکن وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ٹائم جو طالبان نے اس حکومت کے ذریعے گین کیا اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور اس کا نقصان ان پاکستانی فوجی جوانوں کو بھی ہو رہا ہے. عام پاکستانی جو سویلین افراد ہیں, عام افراد جو بیچارے کبھی سبزی منڈی میں جاتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, کسی بس میں, کسی ٹرین میں, کسی بھی زائرین کی بسوں میں دھماکوں کی صورت میں ان کو ہلاک شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے. تو حکومت کا جو ایک کام ہے اب تو
जो कमेटियों के दौरान एक फुटेज आती थी कि लीजिए जी हुकूमती कमेटी तालिबान कमेटी के दरमियान एक मुलाकात हुई है, अब मुज़ाकरात इस नहज तक पहुंच गए हैं, जंग बंदी का ऐलान हो गया है, अब वो ख़बरें भी आना ख़त्म हो गई और अब जो टाइम मुझे लगता है कि जो टाइम उनको चाहिए था वो टाइम उन्होंने ले लिया है। और दूसरी तरफ जो एक चलें हुकूमत जो कर रही है वो तो अब सबके सामने आया हो जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जनरल राहील शरीफ के लिए अब सब कुछ साफ उनको नज़र आ जाना चाहिए कि जो इस हुकूमत का एक उनको नज़र आ रहा है नज़रिया कि तालिबान को बचाना है और पाकिस्तान के अपने फ़ौजियों को उल्टा मरवाना है। तो जो उनका एक बयान आया था कि अदारे की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का हम हर किस्म का बंदोबस्त करेंगे, तो यहाँ पर उम्मीद है आज जनरल राहील शरीफ साहब मज़ार कायद पर भी उन्होंने हाज़िरी दी है, तो शायद वहाँ पर जब उन्होंने दुआ मांगी होगी तो अज़ीम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह से शायद कोई वादा करके आएँ कि पाकिस्तान को सबसे पहले अव्वलीन तरजीह हो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। तो यहाँ पर और आजकल जो ख़बरें आती हैं एहलकारों की शहादतों की, तो उम्मीद है कि एक बार फिर एक टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात कि ये बहुत ही महदूद पैमाने पे यह एक ऑपरेशन होता है। चंद लोग जो दहशतगर्द हैं उनको जो मुलव्वस होते हैं उनको वासिल जहन्नम करने के बाद दोबारा एक खामोशी सी छा जाती है। हालांकि अगर ऑपरेशन हो और बिल्कुल एक खुले अंदाज में और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अगर ऑपरेशन हो तो फिर ये ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज जो दुनिया की सबसे एक अहम तरीन स्किलफुल फ़ौज है वो इन दहशतगर्दों से ना निपट पाए। तो ये अब सोचना होगा अब नवाज शरीफ साहब से या इस हुकूमत से अब उम्मीद लगाए रखना या कमेटियों से उम्मीद लगाए रखना कि शायद उन जानवरों से दहशतगर्दों से वो वापस उनको इंसानी ट्रैक पर ले आएँ या उनको इसमें वो शऊर नज़र आए कि नहीं, इंसान की जान लेना जो है वो सबसे एक इंसानियत की जान लेने के बराबर करार दिया गया है। तो अगर उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है तो एक ही तरीक़ाकार बचा है कि जो पाक फ़ौज के पास है और जनरल राहील शरीफ साहब को अब जो उन्होंने कसम खाई है कि अपने इदारे की इज़्ज़त की हर किस्म की वो हिफाजत करेंगे, तो यहाँ पर जो 9 एहलकार शहीद हुए हैं उनके अहल खाना की आओ पुकार सुन के, उनके बच्चों की जो पुकार सुन के, जो भी बच्चे इस वक्त यतीम हुए हैं अपने वतन के लिए उन्हें अपने वालिद जो हैं वो कुर्बान किए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इदारे के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं, सबसे बड़े चीफ़ हैं, वो इनको रायगा नहीं जाने देंगे और भरपूर एक स्टैंड ऑपरेशन भी करेंगे। और इस हुकूमत के साथ और हुकूमत के आगे तालिबान के, जैसे अमूमन कहा जाता है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं, ये खेल अब बहुत जल्द ख़त्म होगा और इसके लिए फ़ौज अपना एक अहम किरदार अदा करेगी। जी, अगली ख़बर यहाँ की मैं आपको देना चाहूँगा बर्मिंघम के हवाले से जो 2011 में फसादात हुए। मुझे इंसाफ नहीं मिला, फसादात में हलाक हारून जहाँ के वालिद की फरियाद हुई है। तो अमूमन जो यूके का ख़ास तौर पे जुडिशल सिस्टम जो है उस पर बहुत ज़्यादा एक भरोसा और एक ज़्यादा मान इन पूरे यहाँ की आवाम को भी है और होना भी चाहिए। या जैसे विंस्टन चर्चिल का वो बयान वो अब भी कोट किया जाता है कि अगर इंसाफ हो रहा है तो समझे बरतानिया को कोई ख़तरा नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं और जैसे एक शहीद बेटे के वालिद जो है वो कह रहे हैं कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगस्त 2011 में बर्मिंघम के फसादात में हलाक होने वाले लड़के हारून जहाँ के वालिद तारिक जहाँ ने फरियाद की है कि उसे इंसाफ नहीं मिला। जायसाना डडली रोड से चंद गज़ के फासले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है। तो 3 साल इनको मुकम्मल हो गए, कौन आया, किसने उनके बेटे को शहीद कर दिया, फुटेज भी मौजूद होगी और तमाम जो यहाँ का सिलसिला कार है ज़्यादा अंदाज में और एक बहुत ही मुनासिब अंदाज में इसकी तफ्तीश की जाती है, लेकिन फिर भी जो कातिल हैं उन तक ना पहुँच पाना ये बहुत बड़ी एक हार, ये एक शिकस्त है यहाँ के इदारों की। तो अगर कोई जो पुकार करने वाला है या जो इंसाफ का मुतलाशी है वो ये पुकार करे या वो इजहार करे कि मुझे अब ये इंसाफ की जो अभी तक इंतज़ार था उसकी हमें मुझे दूर दूर तक खबर नहीं मिल रही और जुडिशल सिस्टम पर अगर शकूक का इजहार किया जाए तो यहाँ के इदारों ने अगर साख बचानी है, वही पुराना जो एक तरीक़ाकार यहाँ का एक खासा या एक मुमताज़ मुकाम हासिल है इस सिस्टम को, तो उसको अगर बहाल करना है तो कुछ ऐसे जो एक अहम तरीन केसेस हैं उनको निपटाने में ज़रा जल्दी करनी होगी। और कैफ़े किरदार यहाँ पे सज़ाएँ भी शायद बहुत ज़्यादा ऐसे अंदाज में नहीं दी जाती कि बहुत बड़े बड़े जो स्मगलर्स हैं, जो बड़े बड़े कातिल हैं, उनको भी शायद बहुत जल्द
اس حوالے سے وہ سزا شاید ان کو نہیں مل پاتی، یا ان کو ایک ایسے پروسیس میں نہیں گزرنا پڑتا کہ وہ بہت آسانی سے اس سزا تک بھی پہنچ پائیں. تو یہ اس کو تھوڑا سا تیز کرنے کی انہوں نے یہ فریاد کی ہے کہ مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا. اور جیسے آئے دن خبریں بھی سنتے ہیں، پچھلے سال لیسٹر میں ایک واقعہ ہوا، ایک گھر میں آگ لگ گئی، اس میں 5 افراد شہید ہو گئے، اور جو پچھلے مہینے شیفیلڈ میں آتش زدگی سے جاں بحق افراد ہو گئے، ان کی آج نماز جنازہ اور تدفین ہوگی. تو یہ ایسے واقعات ہیں، ٹیسٹ کیس کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے لیے، ان اداروں کے لیے، کہ ایسے ٹیسٹ کیسز کو جب تک وہ نپٹائیں گے نہیں، وہ ساکھ ان کی اور نیچے آئے گی، اوپر نہیں آئے گی. تو یہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ جو منتظمین ہیں، ان کو ان کے والد جو بھی شہادت ہارون جہاں شہید ہوئے 3 سال پہلے، ان کے یا بیان پہنچ چکا ہوگا، اور وہ اس انویسٹیگیشن کے جو عمل میں تھوڑی سی تیزی لائیں گے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کی جو ایک فریاد ہے وہ یہاں کا عملہ کس انداز میں اس کو لیتا ہے، اور کس انداز میں پھر قاتلوں کو واقعی سزا کے منصب تک پہنچانے میں بہت جلدی کرتا ہے. جی پھر چلتے ہیں پاکستان کی کچھ اہم خبروں کے حوالے سے. انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 15 دن میں جواب طلب کر لیا. تو جو 4 حلقوں کے انگوٹھوں کی تصدیق کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن ہے، اس میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 15 دن کا ٹائم دیا. تو ابھی جو 9-10 مہینوں سے جو کام نہیں ہوا، بلکہ اب تو 12 مہینے ہونے والے ہیں، یہ 11 مئی کو کام ہوا تھا اور آج 8 مئی ہے. تو یہ اب جو 12 مہینے میں کام نہیں ہوا تو 15 دن میں یہ کام کیسے ہو جائے گا؟ بہرحال ہمارا بھی ایک جوڈیشل سسٹم ہے، وہ بالکل ہی گیا گزرا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے 2002 کے الیکشن میں جو دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے مخالفین نے لگائے ہوں، وہ ان کی ابھی تک ہیرنگ جا رہی ہو. تو یہ وہاں کا نظام ہے. اور جو 11 مئی کو ہڑتال کی اور دھرنوں کی جو اپیل کی گئی ہے، اس حوالے سے عمران خان کا جو ایک بیان ہے کہ رکاوٹ پر حکومت خطرے میں پڑ جائے گی اور انتخابی دھاندلی اور اپنے مطالبات کے لیے بھرپور تحریک کا آغاز کریں گے، جماعت اسلامی ساتھ ہے. تو عمران صاحب نے یہ 11 مئی کا انتظار کیا، اور 11 مئی کیا واقعی وہ حکومت، ایک تو ان کا یہ بیان آتا ہے کہ نہیں ہم حکومت گرانے نہیں چاہتے، ہم جو یہ سسٹم ہے دھاندلی کا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بھی اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اور جب تک یہ حکومت وہیں پہ رہے گی، تو پھر یہ کس انداز میں وہ یہ توقع رکھتے ہیں. اب فرض کیا 2018 میں، ابھی سال میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کچھ جو قرضوں کا بوجھ اس حکومت میں ڈالا ہے، اور جو قتل و غارت گری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور اگر یہ اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے کہ 2018 تک اس کو اور آگے جانے دیا جائے، تو پاکستان کے کیا حالات ہوں گے؟ اور آپ کو کیا اس پہ اتنا زیادہ یقین ہے کہ 2018 میں جو الیکشن دوبارہ ہوں گے، اس میں دوبارہ کوئی نجم سیٹھی صاحب جیسے کوئی جو 35 پنچروں کا جو آپ نے الزام لگایا ہے، وہ ویسے کوئی دوبارہ نگران وزرائے اعلیٰ یا وزرائے اعظم نہ آئیں؟ تو اگر آپ کو واقعی اس پر یہ دھاندلی پہ اعتراض بھی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی کہ اکثریت جو ایم این ایز ہیں وہ وہاں پر دھاندلی کی پیداوار ہیں، اور وہ ان کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا اگر شفاف الیکشن ہوتے، تو پھر اس اسمبلی کو ماننا، اس اسمبلی کی نمائندگی بھی کرنا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. اگر آپ کو اس سسٹم پہ بالکل اعتبار نہیں ہے، بالکل آپ کو پورا یقین ہے کہ وہاں پر جو سادہ پرچیاں جو ہیں وہ سفید پیپرز ڈالے گئے ہیں ان گٹھڑیوں میں اور ان تمام بوریوں میں جہاں پر ووٹ ہونے چاہیے تھے، تو پھر آپ اس سسٹم کا حصہ ہی کیوں ہیں؟ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیں. خیبر پختونخوا میں جو آپ نے اپنا ایک شیئر حاصل کر رکھا ہے، وہاں سے بھی آپ استعفیٰ دیں، تو احتجاج میں جان پڑے گی. یہ نہیں کہ عوام کو آپ دوبارہ، کیونکہ آپ نے ایک سیاست، ہمارے یہی تو مسئلہ ہے، سیاستدان اپنا ٹائم گین کرتے ہیں. ادھر زرداری صاحب جو اور نواز شریف صاحب جو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار تھے پچھلے 5 سال، اور پھر انہوں نے اپنے 5 سال مکمل کیے. تو زرداری صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ جمہوری عمل غیر مستحکم کرنے والی ہنگامہ آرائی کا حصہ نہیں بنیں گے، جمہوریت کی بقا کے لیے دھاندلی کے نتائج تسلیم کیے. یہ دیکھیں یہ کیسے، یہ کہ جمہوریت کی بقا، اس میں ایک جو دھاندلی کے نتائج ہیں، ایک جو نتیجہ ہی وہی ناجائز ہے، تو پھر اس کا وہ جمہوریت کی بقا کس طرح ہو جائے گی؟ یہ مجھے اور ہمارے ہو سکتا ہے ویورز کو بھی یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ اس میں جمہوریت کی کیا بقا ہوگی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جو ایم این ایز ہیں، جو وزیر ہیں، ایون وزرائے اعظم جو بھی اس وقت اہم ستون ہیں ہمارے پاکستان کے بنے ہوئے، تو وہ بھی دھاندلی کی پیداوار ہے. سرگودا میں کہ جہاں ایک حلقے میں
کل ووٹ 1500 ہیں، اس میں 8000 ووٹ نواز شریف صاحب کو مل گئے. تو ایسے وزیر اعظم جن پہ یہ اس انداز میں وہ وزارت عظمیٰ پہ قائم ہیں، تو ان کو ہم اسی لیے آگے چلنے دیں کہ کیونکہ اس میں جمہوریت کی بقا ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جو اس کی بنیاد ہی دھاندلی پہ رکھی گئی ہو. تو یہ زرداری صاحب بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب نے کردار ادا کیا تھا کہ گو زرداری گو. وہ ریلیاں بھی چلتی رہیں، وہ پنکھیوں والا سسٹم بھی چلتا رہا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، لیکن وہاں پر مرکز میں زرداری صاحب بھی موجود تھے. کوئی 5-6 سال وہ کرپشن کے الزامات، گیلانی صاحب کیا کرتے رہے، راجہ صاحب کیا کرتے رہے، کسی نے کوئی آنکھ، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. اور وہ لیکن ہنگامے یہ تک کرتے رہے کہ میں زرداری کا جو مال لوٹا ہوا ہے وہ واپس لاؤں گا، گلیوں میں گھسیٹوں گا. بیانات کی حد تک وہ ایسا کرتے رہے، لیکن جب تک اب ان کے ہاتھوں میں اختیار آیا ہے تو اب وہ سب بھائی بھائی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی قسمیں کھا رہے ہیں. نہیں، ہم یہ جو جمہوریت کی بقا ہے اس کو ہم مزید مضبوط کریں گے، اور اگر دھاندلی کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کو ہٹایا تو یہ جمہوریت کو ہٹانے کے برابر ہوگا. تو یہ ایک جو منطق ہے، یہ جو عجیب و غریب منطق ہے. ایک جو کودے ہوئے ہیں جنہوں نے 11 مئی کو دھرنے کی سیاست یا جو انہوں نے احتجاج کی سیاست کا اعلان کیا ہے، ان کی بھی یہی منطق ہے کہ نہیں، ہم حکومت کو نہیں گرائیں گے، ہم ویسے احتجاج کریں گے. اور جو ویسے تھوڑا سا پیچھے ہیں، زرداری صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم ان ہنگامہ آرائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. یعنی 5 سال اب ہم بالکل خاموش رہیں گے. اور جس انداز میں چلے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب جو 62% علاقہ ہے نون لیگ کے پاس ہے، وفاق ان کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے. تو سب اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سیاستدان یہ آپ کو اور ہم سب کو اس انداز میں کیا مزید 5 سال وہ گین کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ تو اگر یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اصل چہرے ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آتے، تو یہ پھر شاید ہمیں کہیں اور دوبارہ اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا. ہم پڑھیں تاکہ ان کے جو چہرے ہیں شناس ہو پائیں، ان کے جو جھوٹ ہیں، جھوٹ کے نیچے جو جھوٹ ہے وہ ہمیں شاید نظر آ پائے. لیکن ابھی تک عوام کو شاید نظر نہیں آ رہا. جو دھرنے پہ بلا رہے ہیں ان کی بات بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو تھوڑا پیچھے ہیں ان کی بھی آپ بات سامنے اور بالکل شفاف انداز میں سن رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دھاندلی کی پیداوار ہے، لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے ہم ان کے حوالے سے کوئی آواز نہیں بلند کریں گے. تو یہ جمہوریت کی بقا کیا اسی میں ہے، یہ آپ ضرور بات کیجیے گا. جی، عمران صاحب کا بیان ہے کہ جیو والے فرعون بن کر تنقید کرنے والوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو ان کا ایک محاذ جو ایک چینل کے حوالے سے جو ان کا ہے وہ تو ہے ہی ہے. کل جو پیمرا کے سامنے ان کا ایک ہیرنگ ہوئی ہے تو جواب جو دیا گیا ہے، کل نمائندہ جو جیو کے تھے ان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ وہ کوئی بیک فٹ پہ نظر نہیں آ رہے. پیمرا کو جو جیو نے جواب دیا ہے یا جنگ گروپ نے، ان کا کہنا ہے کہ فوج سمیت کسی ادارے پر الزام نہیں لگایا. یہ اکرم شیخ صاحب کے دلائل تھے، یعنی وہ بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فوج سمیت کسی ادارے پہ الزام نہیں لگایا. اگر جو جنرل ظہیر الاسلام کی تصویر دکھا کے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ان کا ادارہ حامد میر کے حملے میں ملوث ہے، اور ایون ان کو یہ کہا، یہ تجویز دی گئی انصار عباسی صاحب نے کہ آپ اس عہدے سے ہٹ جائیں، استعفیٰ دے دیں. تو وہ پورا جو ایک بمبارمنٹ تھی پوری 8-10 گھنٹے کی، تو اس کا جواب یہ آیا ہے. اور پوری اس کے بعد پھر آپ نے دیکھے ملک کے یہ جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں، ریلیاں نکالی گئی ہیں، بعض جگہوں پہ چینل اور اخبارات جو ہیں بند کیے گئے ہیں. نفرت آمیز جو ایک سلسلہ جو اس چینل اور اس گروپ کے لیے نظر آیا، تو اس کے حوالے سے کوئی وہی ان کے سٹانس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ زیادہ ایک گھمبیر اور ایک افسوسناک بات نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اگر آپ کے کسی سربراہ نے کسی حوالے سے کوئی غلطی کی ہے، یا اگر آپ نے کوئی نیوز ٹیم نے کوئی غلطی کی ہے، یا اگر عامر میر کا بیان ایک طرف تو آ گیا لیکن اس کے جواب میں جو آپ نے 8-10 گھنٹے جو بات کی ہے اس پر بجائے کہ بیک فٹ پہ آنے کے، معذرت خانہ رویہ اپنانے کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج سمیت کسی ادارے پر الزام ہی نہیں لگایا. تو یہ اب یہ اس وقت جو تازہ ترین سٹانس جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گروپ ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے، اور اب آگے جس دیوار کے ساتھ وہ ٹکرانا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ کوئی بلیک میلنگ کے چکر میں وہ نہیں آ سکتے. جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ بلیک میل بھی کرتے رہے ہیں. تو ایسا ادارہ جو پاکستان کی ساکھ جس پر منحصر ہے، تو ایسا ادارہ بیک فٹ پہ تو آئے گا نہیں. تو یہاں پر اب جو کل دوبارہ ہیرنگ ہوگی تو ایک بڑا فیصلہ آنے کی توقع ہو سکتا ہے. اس چینل پہ، اس اخبار پہ کوئی وقتی طور پہ پابندی بھی لگا دی جائے. تو اگر پابندی لگائی جائے گی، جیسے کل بھائی کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی اس چینل پہ، اخبار پہ پابندیاں لگی ہیں 2007 میں،
تو وہ زمانہ کچھ اور تھا. اس وقت عوام کی بہت زیادہ پذیرائی اس جنگ گروپ کے ساتھ, اس چینل کے ساتھ موجود تھی. سڑکوں کے اوپر آپ نے پروگرامز کیے, اس وقت لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے تھے. لیکن اب جو عوام کا جو ایک رویہ ہے اور دکھ ہے, آپ نے تو سیدھا سیدھا ایک ادارے کے خلاف ایک تذلیل, ایک توہین آمیز رویہ اپنا ہے. تو عوام اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے. پچھلی بار شاید ہوئی ہو, مشرف صاحب کے دور میں ہوئی ہو, تو وہ اس کا آپ نے کیش بھی کرایا ہوگا, دوبارہ وہ چینل بحال بھی ہوا. لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الٹ ہے. تو اس کو اگر وہ ان کے منتظمین اگر ابھی بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا, تو شاید اب وہ جس دیوار سے ٹکرانے والے ہیں تو سر انہی کا اپنا ہی زخمی ہوگا اس دیوار کا. میں نہیں سمجھا کہ کچھ بگڑے گا. تو یہ اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. جی, لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ تحریک انصاف کے حامی زبردستی کمرہ عدالت میں گھس گئے, اور کچھ اسی قسم کا سین نظر آیا جب سپریم کورٹ پہ ایک قسم کا حملہ کیا گیا نون لیگ کے بہت سے لوگوں کی طرف سے, اور ایون جو کمرہ عدالت ہے اس کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا, دھکم پیل ہوئی, اور چیف جسٹس عمر بندیال جو ہیں وہ اظہار برہمی کرتے ہوئے انہوں نے کمرہ عدالت سے ہی اٹھ کے چلے گئے, اور اس کا باقاعدہ جواب طلب کیا ہے عمران صاحب سے. اور وہ گئے تھے عمران صاحب لاہور ہائی کورٹ میں, کیونکہ وہاں پر اسٹے آرڈر لے رکھا ہے جو موجودہ اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب نے, ان کے اوپر بھی دھاندلی کا الزام ہے. لیکن اس کے جو ہیرنگ کا یا جو جس انداز میں گئے ہیں دھکم پھیل, عدالت کا بہرحال ایک احترام ہے. بے شک آپ اب افتخار چودھری صاحب کو رگڑ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو موجودہ جج ہیں, موجودہ چیف ہائی کورٹ کے ہیں, ان کو یہ زیادہ بھی, اور یا ایک اس قسم کی جو ایک عدالت کے اندر ہلڑ بازی ہے, کوئی بھی عدالت اس حوالے سے کوئی بھی وہ اطمینان سے بیٹھی نہیں رہے گی, اس پر ان کو باقاعدہ جواب دینا پڑے گا. بہرحال کل ایک معذرت ضرور آئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن آگے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ کیا اس معذرت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں, یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. ایک خبر اور دے دوں, صدر ممنون حسین صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی بے ضرر ہیں, ان کا نہ کسی کو فائدہ ہے نہ کسی کو نقصان ہے. لیکن کل جو وہاں پر انہوں نے چنیوٹ کا ایک دورہ کرنا تھا, تو ضلعی انتظامیہ نے صدر ممنون حسین کے لیے ہیلی پیڈ بنانے کے لیے کی خاطر گندم کی تیار فصل کو آگ لگا دی. تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہماری جو انتظامیہ ہے, صدر صاحب آ رہے ہیں, بس وہ بالکل سکتا اس شہر میں, اس گاؤں میں, اس پورے قصبے میں جو ہے وہ چڑیا پر نہیں مارتی. کوئی بھی اگر کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر اگر اس علاقے میں آنا ہو تو بالکل جسے کہتے ہیں پنجابی میں تھر تھلیاں مچی ہوئی ہوتی ہیں. تو کل صدر صاحب نے وہاں چنیوٹ میں جانا تھا, اور ان کاشتکاروں نے یہ گزارش بھی کی کہ ہمیں 2 گھنٹے دے دیے جائیں, ہم اپنی جو پورے سال کی جو کمائی ہے یا جو محنت ہے ان کو ہم اپنے گھروں میں لے آئیں گے. لیکن گندم کے کئی ایکڑ جو زمین ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا, محض اس لیے کہ وہاں پر صدر صاحب کا ہیلی کاپٹر اترنا تھا. تو یہ کسی شاہی, یہ کیا, یہ جمہوریت کی بقا ہے کہ حکومت جو ایک قدرت کی طرف سے جو عام بیچارہ کاشتکار, آپ تو کسی کو دانے دے نہیں سکتے, آپ کسی کو روزگار نہیں دے سکتے. آپ نے اعلان کیا کہ آپ 100 ارب روپیہ قرضہ دیں گے اور اس پر کتنے گنا آپ سود بھی لیں گے. لیکن اگر کسی ہاری نے, کسی کاشتکار نے گندم بیجی ہے اپنے بچوں کے لیے یا کسی اپنے روزگار کو کچھ پیسے کمانے کے لیے, تو وہ بھی آپ نے جلا کے راکھ کر دیے. تو یہ صدر صاحب کو فوراً ایکشن لینا چاہیے, اور جتنا بھی ان کا نقصان ہوا کاشتکاروں کا, ابھی تک اعلان نہیں ہوا کہ وہ اس کا کوئی خمیازہ بھگتیں گے یا کوئی ان کا ہرجانہ ادا کریں گے. اس قسم کا کوئی بیان نہیں چھپا. تو یہ بھی بہت ہی افسوسناک بات ہے. چنیوٹ میں صدر صاحب, وہ صدر صاحب جن کا جیسے عموماً کہتے ہیں کہ جی وہ صرف من پسند تھے نواز شریف صاحب کے, وہ بنے ہیں, تو ان کے وہاں پر جانے سے اگر کاشتکاروں کی زمینوں کو جلا دیا جائے گا تو یہ بد دعائیں لیں گے. اور کیا, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی درخت کو کاٹنا بہت زیادہ ایک گناہ کا کام ہے, کہ ہو سکتا ہے کوئی چڑیاں, کوئی پرندے ان پر آشیانہ بنائے ہوں, گھونسلہ بنائے ہوں. تو یہاں پر تو وہ دانے جو کسی کے پیٹ میں جانے تھے وہ آپ نے جلا کے راکھ کی, تو آپ کو کوئی دعائیں نہیں ملیں گی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہمارے وزیر اعظم کو کیا ہوتا ہے, ہمارے صدور, ہمارے عہدیداروں کو کیا ہوتا ہے, کوئی جہاز سے نیچے گر رہا ہے, کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے. تو اگر ان لوگوں نے کسی نہ کسی کی دعائیں لینی ہوتی ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگر یہ دعاؤں کی بجائے بد دعائیں لیں تو پھر ان کی آخر ہے وہ پھر ایک سب کے لیے ایک بھیانک, ایک عبرتناک ایک نشان بن جاتا ہے. تو صدر صاحب کو چاہیے اس کا جلدی سے جلدی ایکشن لیں. تو یہ خبریں تھیں یہاں کی. اور صوبہ پنجاب کی ایک خبر دے دوں. صوبہ پنجاب کے ضلع وہاڑی میں پولیس نے غلام اکبر نامی شخص کو توہین رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرنے پر گرفتار کیا ہے. تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے, اور ایسے سر پھرے لوگوں کو قراروا کی سزا ملنی چاہیے کہ جو نبوت تک کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں.
تو کراچی ایئرپورٹ سے جو خبر آئی تھی کہ کراچی ایئرپورٹ پر ایک امریکی شہری پکڑا گیا ہے، تو اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ امریکی شہری FBI کا ایجنٹ نکلا ہے. اس کے پاس سے کچھ اور بھی معلومات ملی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں. اور امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان پولیس کو تربیت دینے کے لیے پہنچا ہے. تو کیا اس قسم کا کوئی پروگرام بنایا گیا تھا کہ FBI کے لوگ پاکستان پولیس کی تربیت کریں گے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانی پولیس کو چاہیے کہ وہ FBI کی تربیت کرے کہ کس انداز میں جو جن کو پکڑنا وہ پکڑتے ہیں، جن کو چھوڑنا وہ چھوڑتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ کہیں ریمر ڈیوس جیسا تو نہیں بننے جا رہا. یہ بھی دیکھتے ہیں یہ اس کا کیا ہوتا ہے. تو لیجیے اب تصویر سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی فائدے کی بات. بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ناظرین، آج کی فائدے کی بات میں سب سے پہلے تو معذرت، کیونکہ میرے لیے ریکویسٹ آئی ہے یا شکایت آئی ہے، فنگر کراس، آئی ڈونٹ نو. یہ کہا گیا کہ میں بہت ساری چیزیں بتا دیتی ہوں اور جلدی جلدی تو ہم لکھ نہیں پاتے. اب مجھے نہیں پتا یہ ریکویسٹ ہے یا شکایت، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا ہے میں کہتا تھا یہ شکایت ہوگی. جی، تو مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ سلو بتائیں اور تین چیزیں بتائیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں. جناب بالکل، میں ایک ساتھ ہی سارا کچن آپ کو دے دیتی ہوں، یہ لو لکھ لو. تو آج میں آپ کو کم چیزیں بتاؤں گی اور سلو بتاؤں گی. اصل میں بریک قریب ہوتی ہے فاروق بھائی، تو میرا دل کرتا ہے میں سبھی بتا دوں. جی بالکل. اچھا، آج ہم بات کریں گے ایچنگ کی، خارش کی بات کریں گے. بعض اوقات بعض لوگوں کو پرماننٹلی خارش رہتی ہے اور بعض لوگوں کو کبھی کبھی کسی وجہ سے خارش ہو جاتی ہے، ایچنگ. اس کے لیے آپ کو کچن سے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے لیمن اگر آپ کے پاس ہو اور آپ کو خارش شروع ہو گئی ہے، ایچنگ شروع ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، سب سے پہلے تو وہی ایڈوائس جو ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوا نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو زبانی کہہ دیتی ہوں کہ کوئی بھی سیریس معاملہ ہو خارش کا یا کچھ بھی، تو اپنے GP سے ضرور رابطہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اس کے بعد یہ گھریلو ٹپس وغیرہ جو ہے یہ آپ آزمائیں. لیمو، جی ہاں لیمن، آپ نے کیا کرنا ہے، خارش اگر آپ کو شروع ہو جائے تو لیمن کو ہاف کریں اور اس کو چوسیں. اس کا رس جو ہے آپ چوسیں. تھوڑا سا کھٹا تو ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو فائدہ دے گا آپ کی ایچنگ میں. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ناریل کا تیل جو ہوتا ہے، کوکونٹ آئل، آپ نے ناریل کے تیل میں لیمو کا رس، لیمن کا رس ملا کر مالش کرنی ہے. جتنا آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 3 چمچے لیے ہیں ناریل کا تیل، تو 3 ہی چمچے آپ نے لیمن کا رس لینا ہے. ان کو ملا کر آپ اچھی طرح جہاں آپ کو خارش ہو رہی ہے وہاں لگائیں تو آپ کی خارش جو ہے وہ دور ہو جائے گی. آپ کو بہت فائدہ ملے گا. لیمو اور ناریل کا تیل جو ہے کچن میں موجود ہوتا ہے. ناریل کا تیل نہیں ہے تو لے آئیں. اچھا جی، نمبر 2 کیا ہے، جیسمین آئل، چمیلی کا تیل. بڑی اچھی اس کو خوشبو ہوتی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایچنگ میں، خارش میں بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہوتا ہے. کس طرح کہ اس میں بھی آپ کو لیمو جو ہے وہ ڈالنا ہے برابر سے. جتنا چمیلی کا تیل ہوگا اتنا ہی لیمو کا رس ہوگا. دونوں کو آپ ملائیں اور خارش جہاں آپ کو ہو رہی ہے وہاں مالش کریں تو ضرور آپ کی خارش دور ہو جائے گی. نمبر 2 جیسمین آئل. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کیا ہے کہ آپ کو لہسن کو کسی بھی تیل میں جو ہے وہ پکانا ہے. لہسن کو تیل میں ابال کر، یعنی کہ لہسن کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو کاٹنا نہیں ہے، گرائنڈ نہیں کرنا ہے. آپ کوئی بھی آئل لیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل اینٹی سیپٹک ہوتا ہے. سرسوں کے تیل میں آپ نے 3 سے 4 جوئے لہسن کے ڈالیں، اس کو تھوڑا سا پکائیں اور پھر وہ تیل ٹھنڈا کر کے جہاں آپ کی خارش ہو رہی ہے آپ وہاں پہ لگائیں جہاں ایچنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے لینا ہے کچن میں سے ملک اور دودھ کو آپ نے ٹھنڈے پانی میں ملانا ہے. دودھ لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیں، روئی کا گولا لیں اور روئی کی کاٹن بالز، اس کو آپ دودھ کے اس پانی میں، دونوں خالی دودھ نہیں، پانی بھی مکس ہونا چاہیے، اس میں ڈبو کر جہاں خارش ہو رہی ہے، جہاں ایچنگ ہو رہی ہے وہاں لگائیں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے شاور لے لیں، بات لے لیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. آخری چیز میں اور بتا دوں وہ یہی ہے کہ، بلکہ اتنا ہی کافی ہے، وہ لمبی ہے، بات لمبی نکل جائے گی، کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. دودھ میں پانی ملانا ہے، لہسن اور ناریل کے تیل کو پکا کے اس تیل کو ٹھنڈا کر کے، یہ نہیں کہ کھولتا ہوا تیل آپ لگا لیں بعد میں فون کریں کہ میں جل گئی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ تیل کو پکانے کے بعد ٹھنڈا کر کے لگانا ہے. اس کے بعد چمیلی کا تیل وہ آپ نے لیمو میں ملانا ہے، ناریل کا تیل لیمو میں ملانا ہے. اور بہت ہی زیادہ خارش ہو تو لیمو کو کاٹ کے جو ہے لیمو چوسنا شروع کر دیں، آپ کی خارش جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی. تو بالکل صحیح. اور جی ناظرین، اب جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جب بھی آپ بھی اگر UK یورپ میں ہیں، پاکستان فون کرتے ہوں گے تو دوست احباب یہی بتاتے ہوں گے ہاں جی بجلی آئی ہے، بجلی گئی، تو ہر گھنٹے یہی پکار اٹھتی ہے، وہ بجلی آ گئی، وہ بجلی چلی گئی. تو یہ گھڑی ہے اس وقت جو پاکستان میں مستقبل کی گھڑیاں کچھ اس طرح کی ہوں گی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 20 سے
18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ لوگ اور جون جولائی کا آگے مہینہ ابھی باقی ہے, مئی میں بھی 50 ڈگری بہت سی جگہوں پہ ہے. تو یہ کیا ہم جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مسائل حل کرنے جا رہے ہیں اور مسائل حل ہوں گے, تو یہ پاکستان میں کیا اس قسم کے مسائل جب ہوں گے تو کیا عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے پائے گی؟ پانی بھی نہیں ہے, آپ تو کراچی میں رہ بھی ہیں. بالکل, کراچی میں ایسا کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ پانی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے, لیکن اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رائے میں بجلی بالکل نہیں جا رہی. اچھا, یہ تو پکی نیوز ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ رائے میں بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. واہ, تو یا پھر کیا پاکستان کا نام رائے لکھ رہے ہیں یا کیا کریں کہ تمام جو اگر جو حکمران ہیں ان کے ضلع, ان کے شہر, ان کی یہ تمام جگہ ہیں وہ ان تمام چیزوں سے پاک رہتی ہیں. تو یہ ناظرین ایک ہلکی سی ایک طنز و مزاح کے حوالے سے یا ایک پیغام تھا حکمرانوں کو کہ ان گھڑیوں سے یا یہ جو ایک اس وقت تصویر یا امیج جا رہا ہے پاکستان کا, اس کو ختم کر کے پاکستان جو ایک خوشحال ملک تھا, وہ کہتے ہیں ہمارے حکمران ہم پیرس بنانے آئے ہیں جی, ہم لندن بنانے, ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں وہ 20 سال پرانا لاہور دے دیں, اگر 30 سال پرانا کوئی کراچی دیتا ہے 2 دے دے, ہمیں پیرس فرانس والا پاکستان نہیں چاہیے. جی لیجیے ناظرین, اب بات کریں گے جو آج کا ٹاپک بلکہ کل والی ٹاپک ہے, میڈیا کی ذمہ داری. تھوڑی دیر میں آتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں.